Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. इमरान खान ने कल ही अपना कश्मीर डे मनाया। कश्मीर डे इमरान खान के या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़त्म नहीं होते और अब की बार उन्होंने 27 अक्टूबर को ये करार दिया कि भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया था। बातचीत होगी सुपर चैट में इस इशू पे और उसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे यूएस भारत के बीच बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक अलायंस की इंतहाओं के हवाले से। और आज के हमारे सुपर चैट में फ्रांस, टर्की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो सागा है, इस पे बातचीत होगी। यूएस इलेक्शन और कोविड-19 पेंडेमिक पे बातचीत होगी। सुपर चैट आप देख रहे हैं ताहिर गोरा के साथ। वेडनेसडे को इस वक्त हमारे टोरंटो, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में 12:30 PM का समय है और भारत में 10 PM और पाकिस्तान में 9:30 PM और यूके में इस वक्त 4:30 PM। आप में से जिन्होंने भी अभी तक हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर लाइक करें और फॉलो करें। बातचीत हम सुपर चैट में कर रहे हैं, आपके साथ हम सुपर चैट करेंगे। आपके एज़ यूजुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, कंट्रीब्यूशंस भी आएंगी और इसके साथ साथ जो हमारा पेपॉल का अकाउंट है paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर आप 24/7 अपनी कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपको जो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में हमारे साथी रहते हैं उनको हम अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अगले हफ्ते से देना शुरू करेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और अगले हफ्ते हमारा वक्त जो है यहाँ टोरंटो में तब्दील हो रहा है। हम टोरंटो में तो 12:30 न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के टाइम पर रहेंगे, मगर हमारा वक्त डे लाइट सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में तब्दील हो रहा है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत का वक्त तब्दील हो जाएगा। सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं इमरान खान के कश्मीर डे के हवाले से। कश्मीर डे के हवाले से उन्होंने कल ही अपना वीडियो रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था। अभी पिछले दिनों ही भारत की तरफ से एक हफ्ता भर की कैंपेन रही जिसमें ये बताया गया कि ब्लैक डे पाकिस्तान ने किस तरह कश्मीर पर हमला किया था 22 अक्टूबर को और किस तरह फिर पाकिस्तान की फ़ौजों को निकाल बाहर किया गया 27 अक्टूबर तक। और 26 अक्टूबर ख़ास तौर पर वो रात थी जब पाकिस्तान की फ़ौजों को निकाल बाहर किया गया और एक्सेशन हो गया उस वक्त के महाराजा हरी सिंह का भारत की सरकार के साथ। और 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A के बाद ये मामला डन डील हो गया और शायद इसके बाद कुछ और स्टेप्स भारत भी ले और पाकिस्तान का ये जो वावेला है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ये जो शोर है, ये देखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ शोर है या वाकई ही ये कुछ नहीं कर सकते। अब तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, कुछ नहीं कर सकते, शोर हो रहा है, 73 साल से शोर हो रहा है। और उसी शोर के सिलसिले में इमरान खान ने एक वीडियो कल भी रिलीज़ किया। ज़रा ये वीडियो क्लिप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 73 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 एक ऐसा दिन था जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया और जो कश्मीरियों का हक़ था कि उन्होंने फ़ैसला करना था अपने मुस्तक़बिल के ऊपर, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, उनसे हक़ ले लिया गया। और ये दुख भरी दास्तान चलती रही 5 अगस्त 2019 तक। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह की स्टेट टेररिज्म की जा रही है वो भी इंशाल्लाह हम दुनिया के सामने रखेंगे। इमरान खान ने
کشمیر کے حوالے سے ایک نیا ویڈیو جاری کیا اور اپنا دکھڑا رویا اور کہا کہ جو 27 اکتوبر کو ان کے نیریٹو کے مطابق بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کڑی چلتی ہوئی 5 اگست 2019 تک آئی، جب بھارت نے آرٹیکلز 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر دیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے یوں جملہ کہا جیسے لگا کہ شاید اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن عمران خان اپنا میسیج دینا چاہتے ہیں دنیا کو۔ وہ کہتے ہیں میں کشمیر کے عوام کی آواز کے لیے آخری دم تک لڑوں گا۔ یہ معلوم نہیں، یہ واضح نہیں کہ کشمیر کے عوام کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو کون سی کشمیر کی عوام ہے۔ جموں اور کشمیر کی عوام ہے تو ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، نہ وہ اس کی بات کرتے ہیں، اور اگر POK کی عوام ہے تو وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ دل سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے تو فارمر پرائم منسٹر کو بھی چارج کر دیا گیا پچھلے دنوں، اور صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ مگر یہ الاپ یا راگ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان گاتے رہتے ہیں، عملی طور پر وہ کیا کر سکتے ہیں اس کا ان کو بھی اندازہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے، اور وہ اندازہ ہی نہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہوتے تو 73 سالوں میں کر چکے ہوتے، اور کم از کم گزشتہ 2 سال سے عمران خان جب سے یہ بول رہے ہیں، اور خاص طور پر 5 اگست 2019 سے نیوکلیئر وار تک کی دھمکیاں کئی جگہوں پر دے چکے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر دے چکے ہیں، اس حد تک اپنے ریٹرک میں گئے، مگر عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ادھر بھارت اور US کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ US میں الیکشن کا سمے ہے، اس کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹس کے 2 بڑے ہی اہم کی منسٹرز، اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو اور ڈیفنس سیکرٹری مارک ایسپر، بھارت کے 2 روزہ دورے پر گئے۔ اب وہ سری لنکا میں ہیں اور اس ریجن میں چائنا کو کس طرح نکال باہر کرنا ہے اس کی بات کرنی ہے، اور وہ کر رہے ہیں، کھل کے کر رہے ہیں۔ بھارت میں مائک پومپیو اور مارک ایسپر ملے پرائم منسٹر نریندر مودی سے بھی، راج ناتھ جی سے بھی، اور جے شنکر جی سے بھی، اور بھارت کی سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس کے اداروں کے لوگوں سے بھی کھل کر باتیں کی، مائک پومپیو نے بھی اور مارک ایسپر نے۔ بہت امپورٹنٹ یہ پیش رفت ہے، جبکہ پوری دنیا میں اس وقت نگاہیں US کے حوالے سے الیکشن پر لگی ہوئی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد جو 2 کی پوسٹ ہیں، یعنی مائک پومپیو اور مارک ایسپر کی، وہ بھارت میں ہیں ان دنوں، اور بھارت میں ملے۔ ابھی وہ بھارت سے شری لنکا پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کھل کر جو باتیں کی اس سے انہوں نے چائنا کو بھی میسیج دیا اور انڈائریکٹ پاکستان کو بھی میسیج ملا۔ آپ مائک پومپیو کا یہ ایک ویڈیو کلپ ذرا دیکھیے، پھر میں بات چیت کو آگے لے کر چلوں گا آج کے سپر چیٹ میں۔ This morning, we visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. As to our discussion these 2 days, look, our joint efforts to fight the pandemic, which we talked about at great length, are a strong signal that our nations are committed to working together and expanding our partnership across many fronts. U.S. health agencies are working closely with government partners of India on the COVID-19 response. Indian companies, too, are cooperating with Gilead to manufacture remdesivir for use by low and middle-income countries all around the world. And several Indian and U.S. companies are working together to test and manufacture potential vaccine candidates. I'm glad to say that the United States and India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats, and not just those posed by the Chinese Communist Party. In the past year, we've expanded our cooperation on cyber issues. Our navies have held joint exercises in the Indian Ocean.
مائک پومپیو نے کھل کر اپنا میسج دیا اور دنیا کو بتایا کہ کس طرح بھارت کے ساتھ مل کر نہ صرف کووڈ-19 کے کرائسس پر قابو پانے کے غرض سے کام ہو رہا ہے، اس ریجن کی سیکیورٹیز کے حوالے سے اور اس ریجن کے کنسرنز کے حوالے سے دونوں دیش مل کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ میسج ہے چائنا کو بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنٹ دورہ ہے مائک پومپیو کا اور مارک ایسپر کا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت واقعی ہی برے حالات میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے اسٹریٹجک الائنس تھے پاکستان کے وہ بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں. ابھی میں نے پیچھے کشمیر کا ذکر کیا. کشمیر کے حوالے سے ایک نوٹ سعودی عرب کا نیا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب نے گلگت بلتستان کو پاکستان کی ٹیریٹری سے ہی باہر نکال دیا. اور اس پر سوشل میڈیا پر کئی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور کوئی اب ڈکی چھپی بات نہیں رہی. کھل کے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کشمیر کے مسئلہ پر سعودی عرب اور عرب اسٹیٹس پاکستان کو کیا میسج دے رہے ہیں. یہاں تک سوشل میڈیا پر بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان کونسلیٹ اور ہائی کمیشن کو یا ایمبیسی کو سعودی عرب میں کشمیر ڈے اور کشمیر کی ایکٹیویٹیز سے روک دیا گیا ہے. ابھی تک یہ اطلاعات جرنلسٹیکلی کنفرم نہیں ہو سکی، مگر سوشل میڈیا پر یہ بات چیت چل رہی ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ سعودی عرب میں ایک بہت ہی بڑی شفٹ آئی ہے پالیسیز کے حوالے سے. یہ سچویشن ہے جو ہم آپ سے سپر چیٹ لائیو میں آج بات چیت کر رہے ہیں. آپ ہمیں کویسچنز بھی بھیجنا شروع کر چکے ہیں، اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہیں، اپنے کنسرنز بھی شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ paypal.me/tagtv انٹرنیشنل پر بھی اپنا کنٹریبیوشن دینے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں 24/7 بات چیت کر سکتے ہیں. ہمارا سپر چیٹ میں آپ کے ساتھ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو انگیج کریں اور اپنے آپ کو آپ کے ساتھ انگیج کریں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کرنے والی، لیکن چونکہ ہم ساؤتھ ایشیا ایشوز پر اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن یورپین ایشوز پر آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ اگلے مہینے سے ہم اور بھی اپنے سبجیکٹس کو وائڈنن کریں اور ان کو اور کھولیں، اور ان کی جو وائڈننگ ہے وہ اس طرح کی ہو کہ آپ کے لیے اور بھی انگیجمنٹ بھرپور طریقے سے ہو سکے. اب میں دنیا کے اس اہم پیش رفت کی طرف آتا ہوں، اس اہم نقطے کی طرف آتا ہوں جو فرانس میں دہشت گردی کے اوپر تلے ہونے والے واقعات کے بعد ایک سلسلہ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ کس طرح ٹرکی فرانس میں کارٹونز کے ایشوز کو پولیٹیسائز کر کے اپنے ایجنڈے کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے. اور طیب اردوغان انفیکٹ فرینچ مسلمز کو ایک طرح سے انسائٹ کر رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں فرانس کی سوسائٹی کے خلاف، اور وہ اسلام کا اور پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کا نام لے کر اپنا پولیٹیکل ایجنڈا چلا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح وہ مسلم امہ کے ہیڈ بن جائیں گے. مگر یہاں پر میں ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ سعودی عرب اور عرب ریاستوں سے جتنا چاہے طیب اردوغان یا عمران خان یا ملائیشیا انڈونیشیا ڈس ایگری کر لیں، مسلم امہ سینٹر آف اسلام مکہ مدینہ سے دور نہیں جا سکتے. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اور ایک نیچرل مسئلہ بھی. عمران خان چاہے جیسے مرضی بیانات دیتے رہیں، ٹویٹس دیتے رہیں، اور ترکی کے صدر جس طرح کی چاہے باتیں کرتے رہیں، ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ سعودی عرب یا گلف اسٹیٹس نے فرینچ گڈس کے بائیکاٹ کی بات کی، اس لیے کہ یہ سینسٹیو مسئلہ ہے اور بہت ہی پولیٹیکل مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں بات کریں گے تو پھر ان
کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ تو شاہ محمد سلمان یا ترکی کی لیڈرشپ کے علاوہ سعودی عرب کے شاہ محمد بن سلمان اور گلف سٹیٹس کے لیڈروں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی کسی بڑے کی لیڈر نے. ان سب نے کوئی بائیکاٹ کی بات کی ہے، چونکہ ان کے لیے یہ پولیٹیکل کارڈ کھیلنا ضروری ہے. عمران خان نے خط بھی لکھا ہے پوری دنیا کے لیڈرز کو، آج ہی لکھا ہے خط. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ میں اس کے لیے اسلاموفوبیا کے خلاف لڑوں گا. مگر کیا اسلاموفوبیا اس میں کتنا سمجھ آتا ہے ان کو اسلاموفوبیا؟ ادھر یورپین یونین میں فرانس کی جو ممبر یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے پاکستان پر یہ ایلیگیشن لگایا ہے کہ سب سے زیادہ جعلی پاسپورٹوں کا اور جعلی ویزوں کا کاروبار کرنے والا دیش ہے. انہوں نے یورپین یونین میں ایڈریس کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو انڈائریکٹ ٹیررزم کی یا اسلامک ایکسٹریمزم کی جو کاوشیں ہیں، میں کوٹ ان کوٹ کاوشیں کہہ رہا ہوں، یہ قابل مذمت ہیں. اس سارے عمل سے سعودی عرب بھی اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم مسلم امہ کے لیڈر بننے جا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم لیفٹ کے جو طبقے ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں ان کی حمایت لے لیں گے، لیکن ان فیکٹ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہے ہیں. اسی فرانس میں بھی ہیڈنگ آف ٹیچر کا جو مسئلہ ہوا، اس سے پہلے ایک اور ٹیررزم کا واقعہ بھی ہوا تھا جس میں بھی ایک پاکستانی نوجوان انوالو تھا جو اللیگل طریقے سے فرانس گیا تھا. تو ان ساری حرکتوں سے عمران خان اور ترکی اپنے آپ کو ایکچولی دنیا کے ساتھ اور مسائل میں گھیر رہے ہیں اور اپنے آپ کو لگ تھلگ کر رہے ہیں. یہ اپنی طرف سے دونوں لوگ، خاص طور پہ عمران خان اور طیب اردگان، پالیٹکس کر رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ پالیٹکس ان کو کتنی مہنگی پڑ رہی ہے. چونکہ عمران خان کی اپنی حکومت اس وقت شدید بدحالی اور بحران کا شکار ہے اور پاکستان کی سیاست میں وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی عمدہ کارڈ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اپنا کارڈ کھیلیں، سمجھے بغیر اسلاموفوبیا کو. اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردگان بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو بہرحال سچویشن کافی گمبھیر ہے اور دنیا میں ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. سپر چیٹ میں آپ کے کویسچنز کو ہم بہت ہی جلد ایڈریس کرنا شروع کر رہے ہیں، اور آج کے سپر چیٹ میں ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے کشمیر ڈے منانے پر فرانس اور پوری دنیا کے مسلم ممالک میں جو ایک ریاکشن ہے. ہم اس ریاکشن کو نیچرلی سمجھتے بھی ہیں، مگر اس ریاکشن کو، جیسا کہ میں نے اپنے منڈے کے سپر چیٹ میں کہا تھا، کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم بہت ہی ٹالرنٹ ہستی تھے. ان پر ایک عورت ڈیلی کوڑا پھینکتی تھی. میں یہ بات ہر بار کرتا ہوں. ایک دن اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا. پروفٹ پیس بی اپون ہم اس کے گھر گئے، اس کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ آپ نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، میں فکر مند ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کا دل اتنا بڑا تھا کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کسی قسم کی تنقید کا. لیکن ان کے ماننے والے بدقسمتی سے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لیگیسی کو غلط انداز میں آگے پورٹریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. پروفٹ آج اگر ہمارے بیچ میں ہوتے تو وہ کسی طور پر بھی اس طرح کے جعلی لیڈروں کو جیسے عمران خان اور طیب اردگان ہیں کبھی بھی ان کو انڈورس نہ کرتے، اور نہ ہی انٹالرنس کو وہ انڈورس کرتے. بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلم امہ نے نہ جانے کہاں سے انٹالرنس کو سیکھ لیا اور آگے یہ بڑھا رہے ہیں. یہ ہماری سپر چیٹ میں آج آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. آپ ہمیں paypal.me/tag-tv international پر 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس سپر چیٹ کے رائیں بھی آلریڈی آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس وقت امریکہ میں الیکشنز کی. امریکہ میں الیکشنز بظاہر یوں لگتا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، لیکن ان فیکٹ الیکشن شروع ہو چکا ہے. کئی ہفتوں سے شروع ہو چکا ہے. ارلی ووٹنگ ہو رہی ہے، میل ان ووٹنگ ہو رہی ہے، اور
66 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन्स ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं, यानी आधे से ज़्यादा, लगभग या आधे के करीब अमेरिकन्स ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं। और 3 नवंबर को सिचुएशन जो है वो और वाज़े हो जाएगी, और लगता है कि अगर 3 नवंबर की रात तक रिज़ल्ट्स बिल्कुल क्लियर सामने आ गए तो आपको और हमें पता चल जाएगा, और अगर कोविड की हालात की वजह से रिज़ल्ट्स आने में देरी हुई तो शायद कुछ दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं रिज़ल्ट्स जानने में। लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो इस वक्त की सिचुएशन है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। रिपब्लिकन्स का जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को इस वक्त लीड कर रहे हैं। पूरे रिपब्लिकन भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं हैं। इनफैक्ट कंजर्वेटिव्स जो हैं वो भी, ट्रू कंजर्वेटिव्स, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हैं और जनता प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है। और दूसरी तरफ जो बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ हैं। मगर डेमोक्रेट्स के जो लीडर हैं जो बाइडन, वो बहुत ही वीक नज़र आते हैं अपनी डिलीवरी और परफॉर्मेंस में। मगर चूँकि अमेरिका में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और 99% मीडिया और एलीट टेक, बिग टेक और इस तरह के जितने इदारे हैं और डीप स्टेट, वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं। और फ़ज़ा ऐसी नज़र आती है कि जो बाइडन जैसे जीत जाएंगे, हो सकता है जीत जाएं, फैसला तो 3 नवंबर के बाद हम और आप देखेंगे। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है, और ये बात तय है कि जो बाइडन खुद तो एक वीक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, मगर सदर ट्रंप की शदीद मुखालफत की वजह से ये जो इलेक्शन है यूएस का, ये इनफैक्ट जो बाइडन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में नहीं है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ही इर्द गिर्द घूमता है। यानी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहते हैं या जो एग्री करते हैं या जिनको कोई और चॉइस नज़र नहीं आती, उनके बीच, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं उनके बीच है। तो ये जो फ़ैसला है या ये जो मुकाबला है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को रेसिस्ट और वाइट सुप्रीमेसिस्ट हर तरह की बात की जाती है, मगर उन्होंने डिनाउंस भी किया था वाइट सुप्रीमेसी को, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। ये उनका मानना है कि वाइट सुप्रीमेसिज्म वो उसके हक़ में नहीं है, लेकिन वो अपना नेशनलिज्म का कार्ड ज़रूर खेलते हैं। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो एथनिक कार्ड्स खेलने वाले हैं या जो अमेरिकन नेशनलिज्म का कार्ड खेलने वाले हैं, उनमें से किसकी जीत होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। और ये इलेक्शन जुड़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 के पेंडेमिक के साथ भी। इस इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुखालफिन का कहना है कि वो पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सके। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि दुनिया में किस कंट्री ने पेंडेमिक को कंट्रोल किया है। वो ये कहते हैं कि हमारा बड़ा कंट्री, हमें अपनी इकॉनमी को ओपन रखना है, हमें अपने फ्रीडम को मेंटेन रखना है, हम अपने पेंडेमिक के सिलसिले में पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। यहाँ तक इस इलेक्शन में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने पेंडेमिक को कंट्रोल या कंटेन करने के लिए गिव अप कर दिया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार अपने जलसों में रिसेंटली कह रहे हैं कि कोविड का शोर मचाने वाले इलेक्शन हो जाने के बाद इस तरह शोर नहीं मचाएंगे। उन्होंने उसको पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर बरता है और बरत रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात से एग्री करता हूँ कि वाकई उन्होंने, उनके मुखालफिन ने कोविड को एक तरह से जोक बना दिया है कि वो पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर बरत रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ ये कहना होता है उनके मुखालफिन का कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोविड-19 को जोक बना दिया है, कि वो उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कोविड-19 पॉजिटिव हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, और उसके बाद जब वो अब
اپنی تقریریں اور ریلی سے خطاب کر رہے ہیں تو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے کووڈ سروائیور کائنڈ آف تھنگ. وہ کہتے ہیں کہ میں خود اس سے گزرا ہوں تو ہمیں بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بات طے ہے کہ کووڈ واقعی اس وقت بہت بڑا پولیٹیکل کارڈ بنا ہوا ہے، خاص طور پر امریکہ کے الیکشنز میں، اور یہ ایک چیلنج بھی ہے. پولیٹیکل کارڈ کے علاوہ یہ ایک سیریس مسئلہ بھی ہے، اور یہ سیریس مسئلہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور امریکہ کے لیے خاص طور پر اس لیے ہے کہ امریکہ میں پینڈیمک کے جو کیسز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سامنے آ چکے ہیں. کویشچنز لینا شروع ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس یش وردھان جی کا کویشچن ہے، وائی مسلم لیڈرز آلویز ٹاک اباؤٹ انٹالرنس ان فرانس، انڈیا، US، وائی دے ڈونٹ سی دیر ان مسلم کنٹری موسٹ انٹالرنٹ، آلسو دیر از نو ہیومن رائٹس ان مسلم کنٹریز. یہ ایک بہت ہی ریشنل آپ کا کویشچن ہے. بالکل یہ سچی بات ہے. ہر شخص جس کا بھی ریشنل مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ عمران خان اب یہ مسلم کارڈ کھیلیں گے، فرانس کی بات کریں گے، US کی بات کریں گے، اور انڈیا کے بارے میں تو وہ صبح و شام ہی اپنا راگ الاپتے رہتے ہیں، جی مسلمانوں کا بہت برا حال ہے. ان کے اپنے ملک میں یعنی پاکستان میں بلوچ مسلمان ہیں، ان کا کس قدر برا حال ہے. ان کی میس گریوز مل چکی ہیں، مزید مل رہی ہیں. ان کے ساتھ صبح و شام ظلم ہوتا ہے، مہاجروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. پشتون وہاں پہ رو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو برا حال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھی ایک عرصہ دراز سے اپنے مظالم جو ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہاں کی جو مسلم مائنورٹیز ہیں، شیعہ اور احمدیہ کو تو مسلمز ہی نہیں مانتے، تو اس پہ کوئی بات نہیں آتی. شیم ہے عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ یہ کبھی بات نہیں کریں گے اور دوسرے ملکوں کی بات کریں گے، اور وہ بھی غلط کانٹیکس میں. ترکی کی آپ مثال لے لیجئے. ترکی خود مسلم کنٹری ہے، اور کرد جو مسلمز ہیں ان کے ساتھ وہ عرصہ دراز سے ظلم کر رہا ہے. ترکی نے ابھی جو رول ادا کیا سیریا میں اور عراق میں، اور جس طرح آئسس کو انڈائریکٹ سپورٹ کیا کردوں کو مارنے کے حوالے سے، کوئی اس کی بات نہیں کرے گا. خود ترکی میں طیب اردگان کے جو مخالف دھڑے کے اسلامسٹ لوگ ہیں، فتح گولان، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ہزاروں لوگ ان کے جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، اور ترکی اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. ترکی نے، سیریا نے، عراق نے، ایران نے، ان چاروں مسلم کنٹریز نے مل کے کردوں کو مارا ہے اور آج تک ظلم کرتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ان کو بات تو نہیں کرنی چاہیے، مگر ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ اپنے حالات درست کبھی یہ کریں گے نہیں، اور دوسروں کے حوالے سے بڑھا چڑھا کے بات کریں گے، تاکہ ان کے اندر جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں اپنے ہی عوام کے اوپر، وہ پردہ پڑا رہے اور وہ ڈسٹریکشن رہے. یہ ہے وجہ. یاشی اور بھی ہمارے پاس کویشچنز آ رہے ہیں، اور ایک کویشچن آیا کہ اس بلیک لائیوز میٹر موومنٹ ول شو اٹس افیکٹ آن الیکشن. دیکھیے، میں بلیک لائیوز میٹر ایک امپورٹنٹ تھی، اگر یہ ہیومن رائٹس کی بیسس پہ ہوتی تو بہت ہی امپورٹنٹ تھی بات، مگر انفارچونیٹلی اس کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا اور اس کو بھی ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پر برتا گیا، اور یہ خود بھی ہیومن رائٹس سے نکل کے ایک پارٹی بن گئے صدر ٹرمپ کے خلاف. صدر ٹرمپ کے کیمپس میں، ان کے سپورٹرز میں بہت زیادہ بلیکس بھی ہیں. تو بلیک لائیو میٹرز کی یہ جو موومنٹ ہے، یہ موومنٹ سے زیادہ پولیٹیکل کارڈ ہو چکا ہوا ہے. یہ الیکشن پہ میرا نہیں خیال کو بہت افیکٹ کرے گی، اس لیے کہ جتنا افیکٹ اس نے کرنا ہے وہ آلریڈی کر چکی ہے. وہ آلریڈی یہ ڈیموکریٹس کے ساتھ آن بورڈ ہیں، مگر اس کے نتیجہ میں ریاکشن دوسری طرف سے آ رہا ہے، اور اس کا فائدہ آف کورس ریپبلکنس کو یا کنزرویٹوز کو ہوگا. ہم آپ کے کویشچنز لے رہے ہیں آج کے سپر چیٹ میں، اور یشپال جی کا کویشچن ہے، if Pakistan really wants to boycott France, why 1.5 lakh of them are living there. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کتنے
فرانس میں رہتے ہیں، مگر جتنے بھی رہتے ہیں یا جو بھی ترک رہتے ہیں یا مسلمز رہتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ واقعی سنسیئر ہیں اور ان سب کا یہ خیال ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو احتجاجاً ان پروٹیسٹ فرانس کو چھوڑ دینا چاہیے. ان پروٹیسٹ فرانس کو چھوڑ کے اپنے اپنے کنٹریز میں واپس چلے جائیں. چونکہ اگر اپنے ہی دیش کو، جس کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن پہ چلنے کا، جو بھی اب فرانس کے سٹیزنز ہیں انہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم فرانس کے سٹیزنز ہیں، اور اس کے بعد وہ فرانس کی گڈس کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ انفیئر ہے. ہاں، یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرانس کی پولیٹیکل اس موو سے ایگری نہیں کرتے، وہ بالکل حق ہوتا ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے جس طرح کارٹون کے ایشو کو ہینڈل کیا، ہم نہیں اس سے ایگری کرتے. ایز سٹیزنز آف فرانس ون کین ایبسولوٹلی ڈو دیٹ. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فرانس کی گڈس کا بائیکاٹ کریں گے، تو دین یو آر نو لانگر انٹائٹلڈ ٹو بی سٹیزنز آف فرانس. اگر آپ میں تھوڑا سا بھی پرنسپلس کا یا تھوڑا سا بھی شرم و لحاظ کا معاملہ ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یشپال جی، کویشچنز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم ان سب کو ایڈریس کر رہے ہیں. سپر چیٹ لائیو میں ہم جو آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ہر دوسرے روز، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج ہوں، آپ ہمارے ساتھ انگیج ہوں. آپ ہمیں اپنے کویشچنز، اپنے کومنٹس، کنسرنس کے سلسلہ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور آپ کی کنٹریبیوشن کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ ہمیں paypal.me/TagTV انٹرنیشنل پر 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم، خاص طور پر اگلے ہفتے سے، ہم سپر چیٹ میں اور سبجیکٹس کو ایک طرح سے ویرائٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پہ آپ کی بھی کمنٹری لیں اور اپنی بھی کمنٹری آپ کو دیں. ہمارے پاس سکرین پر کچھ اور کویشچنز آ رہے ہیں. ستیندرا سنگھ جی کا ہے کہ اگر یورپ نے مسلم کنٹریز سے آئل اور لیبر لینا بند کر دیا تو، کویشچن ہے. ایک یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا کہ یورپ اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ آئل پر ڈپینڈنسی کرتی تھی عرب ورلڈ پہ. اب تو خیر اس طرح کی ڈپینڈنسی نہ امریکہ کی رہی اور نہ ہی یورپ کی اس طرح کی ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ایک متھ رہی کہ آئل کی وجہ سے یہ ساری جنگیں ہوتی ہیں مڈل ایسٹ میں اور ویسٹرن ورلڈ ایکسپلائٹ کرتی ہے. میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا رہا تب بھی کہ مسلم ورلڈ یا عرب ورلڈ، وہاں کی آئل ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے آمدن کا. اگر یہ نہیں بیچیں گے یورپ کو، امریکنس کو یا ویسٹرن ورلڈ کو، تو کس کو بیچیں گے؟ ان کی اکانومی کیسے چلے گی؟ یہ کہنا کہ جی یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹری تھے یہ بہت زیادہ احسان کر رہے تھے ویسٹرن ورلڈ پہ ان کو آئل بیچ کے، بھائی یہ تو کاروبار ہے، یہ تو دھندا ہے. وہ اپنا آئل بیچتے تھے، وہ ان کا آئل خریدتے تھے. بلکہ ہر کاروبار دھندے میں کسٹمر ہی جو ہے وہ گریٹفل نہیں ہوتا، سیلر گریٹفل ہوتا ہے. سیلر کسٹمر کا آلویز گریٹفل ہوتا ہے کہ تھینک یو فار بائنگ آر گڈس. یہ الٹا ایک بولنگ تھی، ایک جو بدماشانہ رویہ تھا کہ آپ ہمارا آئل لیتے ہیں، اگر آئل نہیں لیں گے تو آپ مر جائیں گے. یہ کہے بغیر کہ اگر ہم اپنا آئل آپ کو نہیں بیچیں گے تو ہماری اکانومی نہیں چلے گی، یہ بات کرتے ہی نہیں تھے. لیکن اب تو خیر ڈپینڈنسی بھی نہیں رہی، تو آئل یورپ اور ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ اب خود انڈیپینڈنٹ کافی حد تک ہو چکے ہیں. اور گیس اب یورپ میں، رشیا میں اتنی پائی جاتی ہے کہ اب وہ والی باتیں بھی نہیں رہیں. لیکن یہ ایسے ہی ایک ٹرائبل اور میڈیویل مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے پاس آئل ہے اور آپ کو اگر ہم نے آئل نہ دیا تو آپ مارے جائیں گے. ایکچولی آپ مارے جائیں گے، آپ کے پھر بائر کہاں ہوں گے؟ اور آج کے زمانے میں اب یہ سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ آئل بیچنے کے لیے دنیا بھر کے جو کنٹریز ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں کہ بائر ان کے ہاتھ سے، ان کے کسٹمرز ان کے ہاتھ سے کھو نہ جائیں. سپر چیٹ میں ہم بات چیت کر رہے ہیں انہی ایشوز پر، اور ابے شنکر جی
پانڈے کا ایک کویشچن آیا, واٹ ول بی دا میجر پالیسی چینج اف بائیڈنز گیٹس الیکٹڈ. امپورٹنٹ کویشچن ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا پالیسی چینج ہوگا, لیکن جو کیمسٹری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, جو 4 سال کی پالیسیز ہیں, جو جس طرح انہوں نے ٹون سیٹ کی ہے, اس میں تھوڑی سی چینج آف کورس آئے گی. لیکن اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب تک کی جو سچویشن بنائی, چائنا کے ساتھ ان کے بہت سارے گزشتہ 4 سال میں میٹنگز بھی ہوئیں اور ٹیرفس لگے سخت سے, اور کووڈ کے آ جانے کے بعد چائنا کے حوالے سے وہ سخت ہوئے, اور انڈو پیسیفک اوشن میں بھی وہ سخت ہوئے. اور جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا, مائک پومپیو اور مارک ایسپر کا جو وزٹ ہے بھارت کا, شری لنکا کا اور اس ریجن کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ پالیسی یہی رہے گی, چونکہ الیکشن تو اب بالکل سر پہ آن کھڑے ہوئے, اور الیکشن آدھے تو ہو بھی چکے ہیں ان ٹرمز آف کاسٹنگ ووٹس, اور جب الیکشن کے رزلٹس آئیں گے تو اس کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا کہ پالیسی چینج ہوگی. لیکن اگر بائیڈن الیکٹ ہوتے ہیں, تھوڑی سی کیمسٹری بھارت کے ساتھ اور دیگر کنٹریز کے ساتھ بائیڈن کی بننے میں سمے لگے گا. مجھے بائیڈن, میں نے شروع میں کہا تھا, بہت ویک لگتے ہیں. بائیڈن کی کیمسٹری اپنی بنے گی یا کمالا ہیرس کی بنے گی یا اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کرے گی, چونکہ بائیڈن اس طرح اسرٹیو تو ہوں گے نہیں جس طرح ٹرمپ ہیں. اور ٹرمپ تو خود ہر معاملے میں خود اپنی ٹانگ گھسیٹتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ٹرمپ اسرٹیو بہت ہیں, بائیڈن اسرٹیو نہیں ہوں گے, نہ ان کا سٹائل ہے. لیکن پالیسیز 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسی ہی چلتی رہیں گی جیسی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں. آکاش سنگھ جی کا کویشچن ہے, پلیز ایکسپلین اباؤٹ اسلامک ریڈیکلائزیشن ان پاکستان. اس پہ کیا میں بات کروں آکاش بھائی, آپ کے سامنے ہے, وہی 2 نیشن تھیوری پہ کنٹری بنا تھا, اور اسلامک ریڈیکلائزیشن بڑی ہی ہے, کم تو نہیں ہوئی, اور اس کا نقصان بھارت کو ہوتا رہا. جو بھارت کی ویک سرکاریں تھیں سیکیورٹیز کے ایشوز پہ, وہ کشمیر میں ٹیررزم کو برداشت کرتی نہیں. بامبے ٹیررزم ہوا, دہلی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا, اوڑی کا واقعہ ہوا, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, کتنے ہی ٹیررسٹ ایکٹس بھارت میں ہوئے ہیں. لیکن اب مودی جی کی سرکار ڈٹرمنڈ ہے اور پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں. سرجیکل سٹرائکس کی, بالا کوٹ پہ انہوں نے کیا, جب پٹھان کوٹ کا, جب یہ پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا, اس کے فوری طور پر ریٹیلیشن میں انہوں نے بالا کوٹ پر اٹیک کیا. اور جس طرح انہوں نے کشمیر میں ٹیررزم کے سپل اوور کو روکا ہوا ہے یا اس پہ کافی حد تک قابو پایا ہوا ہے, تو وہ جو ریڈیکلائزیشن ان پاکستان ہے اس کا نقصان بھارت کو رہا. اب کم ہو گیا بھارت کو, چونکہ بھارت نے اپنے اندر طے کر لیا کہ ہم نے سیکیورٹیز کی پالیسیز کو ڈٹرمنڈ کر کے قابو کرنا ہے. لیکن اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہو رہا ہے, اور پاکستان کی جو غریب عوام ہیں وہ بھی پس رہے ہیں. مجھے ان پہ بہت ترس آتا ہے. اور جو پاکستان کی غریب عوام میں سے وہ حصے ہیں جو ایتھنک کمیونٹیز کے ہیں, جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں, مہاجر ہوں, بلوچ ہوں, پشتون ہوں, سندھی ہوں, ڈیزیڈنٹس پاکستانی ہوں, تو وہ بیچارے پستے ہیں. احمدی ہوں, شیعہ ہوں, تو ان کا برا حال ہوتا ہے. تو سچویشن کافی بری ہے. اور اب پاکستان کے پرائم منسٹر ایک ماڈرن لبادے میں ریڈیکل اسلامسٹ ہیں. یہ ایک اور خطرے کی بات ہے. سپر چیٹ میں آپ بات چیت سن رہے ہیں, اور آخر میں ہم آپ کے 2-3 اور کویسچنز لیں گے, اور آپ ہمیں paypal.me/tag-tv international کے رائیں 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ آلریڈی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سپر چیٹ میں, ان ٹرمز آف یور کنٹریبیوشنز, ان ٹرمز آف یور ڈونیشن, ان ٹرمز آف یور کویسچنز, ان ٹرمز آف یور کنسرنز, اینڈ ان ٹرمز آف یور کمنٹری. ہم آخر میں کچھ کویسچنز اور لیتے ہیں. پروین جی کا کویسچن ہے, ول ادر یورپین کنٹریز فالو دا اسٹیپس ٹیکن بائی فرانس اگینسٹ اسلامسٹ. میرا خیال ہے وہ اب لے رہے ہیں, ان کی بھی, یورپ کی بھی اب آنکھیں کھل رہی ہیں. بہت لمبے عرصے تک ان کی آنکھیں بند رہیں. فرانس کے اس مسئلہ پہ جرمن کی چانسلر نے بھی حمایت کی ہے فرانس کے نقطہ نظر کی, اور کوئی مخالفت بھی نہیں کر رہی لیڈرشپ یورپین کنٹریز میں.
جو خاص طور پہ ایسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں، چاہے پولینڈ ہو، چیک ریپبلک ہو، مالٹا ہو، اور یہ جو کنٹریز ہیں یہ تو ویسے ہی بہت کیئرفل ہیں. انہی حرکتوں کی وجہ سے، اسی انٹالرنس کی وجہ سے ایون مسلم امیگریشن کے حوالے سے بہت کیئرفل ہیں. اور یہ ایگزٹ کا معاملہ جو تھا یہ بھی اسی سے جڑا ہوا تھا. تو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ مسلم لیڈرشپس کو، چاہے اسلامک سینٹرز ہیں یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ان سب کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اپنی عوام کو، اپنی کمیونٹیز کو 21ویں صدی میں لانا ہوگا، ایج آف ٹالرنس میں لانا ہوگا، نہ کہ ایج آف انٹالرنس کو کریٹ کریں، جیسا کہ انفارچونیٹلی کر رہے ہیں، اپنا مذاق بھی بن رہے ہیں، اور مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی پیچھے کو دھکیل رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اس پہ جتنا بھی ہم قابو پا سکیں اتنا ہی ضروری ہے. یہ ایک کامن کولیکٹیو ہیومن ایفرٹ ہے، صرف مسلم کمیونٹیز کی ایفرٹ نہیں ہے، ساری دنیا کی ایفرٹ ہے. بھارت میں بھارتی سرکار ہو، بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں ہوں، بھارت کی سول لبرٹیز کے گروپ ہوں، ان سب کو سمجھنا ہے کہ یہ جو وکٹم ہوڈ کا کارڈ ہے، یہ جو اسلامسٹوں کا کارڈ ہے، یہ جو آئی واش ہوتا ہے، اس کو سمجھیں اور ایلیویٹ کریں مسلم کمیونٹیز کو، اپنے ساتھ کمپیٹیبل کریں، ہم آہنگ کریں، نہ کہ ان کے جو بیکورڈ مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو انفیکٹ پیچھے کو نہ دھکیلیں. یہ تمام سماجوں کی کولیکٹیو کوشش ہونی چاہیے کہ مسلم سماجوں کو یا کمیونٹیز کو ان کے بیکورڈ مطالبات کو تسلیم کر کے ایکچولی ان کو ہی مارجنلائز نہ کریں. یہ بہت ہی مشکل بحث ہے. اکثر یہ یہاں کے لیفٹ کے لوگ، سول لبرٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹیز اسلاموفوبیا کا شکار ہیں اور مارجنلائز ہو رہی ہیں. انفیکٹ وہ خود مارجنلائز کر رہے ہیں ان کو گیٹوز میں گھسیٹ کے، انکریج کر رہے ہیں لیفٹ کے یہاں کے ایلیمنٹس اور دوسرے ایلیمنٹس کے جی آپ اپنے گیٹوز میں رہیں، صرف ہمیں ووٹ دیتے رہیں، ہم بڑے خوش ہیں. بھارت میں یہی ہو رہا ہے. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے کہ معاشرہ اور معاشرے کے سبھی افراد کمپیٹیبل نہیں ہیں، 21ویں صدی میں ہم آہنگ نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور آگے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ ہے اس کا تفصیلی جواب. بالکل آخر میں ہم کچھ کویشچنز اور لیتے ہیں. ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس والوں کا ہر بار کویشچن آتا ہے، وٹ ڈو یو تھنک آن اف بائیڈن ونز ان ٹرمز آف انڈیا، ڈو یو تھنک ہی goes against India, because he mentioned in his speech he'll help Pakistan in Kashmir issue. Do you think it's possible? میرا خیال ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ جو پیچھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے یا کمالا ہیرس نے کی ہیں وہ شاید نہیں کریں گے، مگر پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے. لیکن بھارت کے ساتھ جو اسٹریٹجک الائنس امریکہ کا ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ چینج ہونے والا نہیں ہے. آپس کی بات ہے کشمیر کے ایشو پہ تو ایون ٹرمپ صاحب نے بھی اور لنڈسی جوہن نے بھی، ان کا ایک لنڈسی گراہم نے بھی ان کا ایک اہم سینیٹر تھا، انہوں نے بھی بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو نہیں لیا تھا. وہ بھی تھوڑا بہت بیچ بیچ میں ہی رہتے تھے، کم از کم دنیا کو دکھاوے کی حد تک. لیکن امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے ایشو پر بھارت کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور بھارت کا پوائنٹ آف ویو انڈورس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ ٹیررزم پراکسی ایک لمبے سمے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. تو جو بائیڈن اگر جیتے ہیں تو تھوڑا بہت کیمسٹری میں ضرور فرق پڑے گا، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن پالیسیز میں فرق نہیں پڑے گا. انیتا سنگھ جی کا کویشچن ہے، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ نیو لینڈ پالیسی ان کشمیر؟ بہت ہی ریلیونٹ کویشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. بالکل ہونی چاہیے یہ نیو لینڈ، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں ہم کینیڈا میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں امیگرینٹس آ کے بستے ہیں، مسلمس بھی بستے ہیں. یہاں پہ کشمیری پاکستانی سائڈ کے اور جو بھارت کی سائڈ کے ہیں وہ بھی یہاں پہ امریکہ کینیڈا میں آ کے بستے ہیں. وہ یہاں پہ کوئی لینڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ تو نہیں روکتے کہ آپ چونکہ باہر سے آ کے بسے ہیں تو آپ لینڈ نہیں لے سکتے. کشمیر تو بھارت کا حصہ ہے، 72-73 سال سے ہی بھارت کا حصہ نہیں ہے. وہ تو
آپ ہسٹری کو دیکھیں، کشمیر ہزاروں سال سے بھارت کا حصہ ہے. تو بھارتی جہاں کہیں بھی بھارت میں رہتے ہیں وہ کیوں کشمیر میں جا کے جگہ نہیں لے سکتے، جبکہ کشمیری جو ہیں وہ دلی میں آ کے پراپرٹیاں خریدتے ہیں، بامبے میں لیتے ہیں، پورے بھارت میں خریدتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، مگر بھارت کے جو لوگ ہیں وہ نہیں خرید سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ پالیسیز تھیں جو بھارت کی سرکاروں کی ناسمجھی کی بنیاد پر تھیں، وہ مودی سرکار اس کو بہت اچھے طریقے سے اور ہیومن رائٹس کو سمجھتے ہوئے ان کو وہاں پہ اسرٹ کر رہی ہیں. جو 370 کا ایبروگیٹ ہوا، 35A آرٹیکل کا ایبروگیٹ ہوا، وہ ہیومن رائٹس کی جیت ہے. انفیکٹ یہ جعلی لوگ اور محبوبہ مفتی اور عبداللہ فیملی کے جو لوگ ہیں، یہ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے غلط باتیں کرتے ہیں. لیکن اب وہاں پہ بھارت میں سچویشن بالکل کلیئر ہو رہی ہے اور صورتحال بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. بہت ہی آخر میں ہم اس سپر چیٹ میں آپ کا اگر ایک آدھ کوئی سوال رہ گیا اس کو ایڈریس کریں گے. میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آپ ہمیں سپر چیٹ میں اپنے کمنٹس، کنٹریبیوشنز اور اپنے کویسچنز بھیج رہے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 24/7 paypal.me/TagTV International پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ڈسکرپشن آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، ہمارے ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی نظر آ رہی ہے. کویسچنز اسکرین پہ آ رہا ہے عامر پاٹل جی کا. از دس اسلاموفوبک ڈرامہ کلیورلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی پلیڈ بائی چائنا انڈر کرٹین بائی دا مینز آف ٹرکی اینڈ پاکستان ٹو شفٹ دا فوکس آف انٹائر ورلڈ فرام چائنا؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے عامر پاٹل جی. سب سے زیادہ اگر اسلاموفوبیا کو اگر ہم دیکھیں، انفیکٹ دنیا میں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا چائنا میں پایا جاتا ہے. یعنی اسلام کے بارے میں نفرت بھی اور خوف بھی سب سے زیادہ چائنا میں پایا جاتا ہے. اور چائنا نے اسی لیے 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے. شرم نہیں آتی پاکستان کی لیڈرشپ کو چائنا کے اسلاموفوبیا، جو ایکچوئل اسلاموفوبیا، اس کو کاؤنٹر کرنے یا اس کو کنڈیم کرنے کے حوالے سے. ٹرکی نے ایک آدھ بار ضرور چائنا کو کیا تھا. اب آپ کا یہ سوال عامر صاحب کہ کیا چائنا یہ سب کچھ کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا. یہ ٹرکی کا اپنا ایجنڈا ہے، کیونکہ ٹرکی کو شوق ہے طیب اردوغان کو کہ وہ یہ کارڈ کھیلیں اور مسلم امہ کے کسی طرح سے لیڈر بن سکیں. وہ جو چاہے کر لیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح پاکستان کے جو لیڈر، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے. وہ ویسے ہی اتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں کہ اس سے بڑی ڈسٹریکشن کیا ہوگی کہ وہ اسلاموفوبیا کا کارڈ کھیلیں. تو عامر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ شاید، میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اس کے پیچھے ہے. لیکن چائنا اس کے خلاف تو نہیں ہوگا. چائنا کہے گا ٹھیک ہے، جس طرح بھی دنیا میں انریسٹ ہو سکتا ہے، اس کو فائدہ مل سکتا ہے، لیٹ اٹ بی. لیکن چائنا کو انفیکٹ خود اسلاموفوبیا سب سے زیادہ چائنا کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ فیئر جو اسلام کا ہے وہ چائنا کے اندر ہے. آخر میں 2-3 سوالات رہ گئے ہیں، ان کو ایڈریس ضرور کریں گے. پروین جی کا ایک اور کویشچن آیا ہے. ڈونٹ یو تھنک ڈسٹارشن آف ہسٹری انسٹیڈ آف ٹروتھ ٹاٹ مسلم کنٹریز اسپیشلی ان پاکستان از دا روٹ کاز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم؟ اگر یہ بات سمجھ لیں پاکستان اور ٹرکی کی یہ جو اسلامسٹ گورنمنٹ ہے، اگر یہ ریئلٹی پروین جی وہ سمجھ لیں تو پھر مسئلہ حل نہ ہو جائے گا. یہ تو باتیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ڈرامے کرتے رہتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں، کنونس ہیں ایسا، اس کو پولیٹیکلی یوز بھی کرتے ہیں اور اس کو کنونس بھی ہیں. یعنی مینٹل بینکرپسی کی ہائٹس ہے، انٹلیکچوئل بینکرپسی کی ہائٹ ہے. انٹلیکچوئل بینکرپسی جو ہے نا وہ اپنی انتہاؤں کو چھوڑ رہی ہے. کوئی احساس نہیں. ہالونیس اینڈ شیلونیس اپنی انتہاؤں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ان کو اور پیچھے دھکیل رہا ہے، ان کو اور ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. مجھے ترس آتا ہے، میرا یہ بار بار مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مسلم کمیونٹیز ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، کمپیٹیبل ہونا
آپ اپنے آپ کو صدیوں پیچھے تو نہ دھکیلیں، مگر یہ ایسا ہی کر رہے ہیں. سو اٹ از سو سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. میرا خیال ہے 1-2 اور کویشچنز رہ گئے ہیں. واٹ ول دا امپیکٹ آن پاکستان آن دا کرنٹ ایشو اباؤٹ فرانس؟ یہ انورادھا جی نے پوچھا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ فرانس پہ تو خیر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، پاکستان پر ہی امپیکٹ ہوگا. پاکستان کی امیگریشن کے حوالے سے، پاکستان کو جو مدد ملتی ہے اس کے حوالے سے امپیکٹ ہوگا. ابھی فرانس کی میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا، فرانس کی ہی یورپین یونین میں جو ممبر پارلیمنٹس ہیں انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ یورپ نے یورپین یونین نے 2014 یا 15 سے اب تک پاکستان کو 4 بلین یورو کی امداد دی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں پھر ہم کیوں دے رہے ہیں. تو اور ان کے جو پاکستان کا یہ جو ریٹرک ہے، عمران خان جو اپنے وہ تسبیحاں گھما کے اور انگوٹھیاں گھما کے اپنی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. پہلے ہی یہ اکانومی ان کی برباد ہو چکی ہے اور نیچے جائے گی. جو پہلے اکانومی ان کی چندوں پہ اور امدادوں پہ چلتی ہے وہ بھی بند ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کی غریب عوام ہی پسے گی. اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کا تو بنی گالا میں اربوں روپے کا گھر قائم رہے گا، انگلینڈ میں اس کی پراپرٹی ہے، یہ آتا جاتا رہے گا، یہ نہ بھی پرائم منسٹر ہوگا تو اسی طرح کی اسٹوپڈ باتیں کرتا رہے گا. تو کیا فرق پڑے گا اس کو؟ تو بہرحال فرانس کے ساتھ جو پاکستان یہ جو میس کر رہا ہے اس کا آف کورس پاکستان کو ہی نقصان ہوگا. فرانس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت کم، چونکہ فرانس کی کچھ بیوٹی گڈز ہیں وہ نہیں بکیں گی زیادہ سے زیادہ. فرانس اتنا رچ کنٹری ہے، ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. کرناف یادو بھائی کا آج ایک کویشچن پھر آیا. ڈو یو تھنک امیریکاز withdrawal from افغانستان would give a chance to China to enter there and use Afghanistan against India with help from Taliban in Pakistan? جی بڑا آپ کا لوڈڈ کویشچن ہے کرناف جی. بات یہ ہے کہ امریکہ کا وڈرال افغانستان سے اس طرح کا نہیں ہو رہا. صرف فوجیں واپس جا رہی ہیں دھیرے دھیرے، لیکن جو ان کے انٹیلیجنس آپریشنز ہیں اور کچھ جو ٹروپس ہیں وہ وہاں پہ رہیں گی. میرا نہیں خیال، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں جس طرح ابھی حال ہی میں مائک پومپیل کا اور مارک ایسپر کا وزٹ رہا اس ریجن کا، ابھی بھی چل رہا ہے. افغانستان ان کے اسی طرح ریڈار میں ہے. وہ افغانستان میں چائنا کو نہیں گھسنے دیں گے اس طرح. نہ طالبان کو وہ اپنے ساتھ آن بورڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکنز. طالبان کے بہت زیادہ دھڑے ہیں، بہت زیادہ گروپ ہیں. امریکنز کو اب تک طالبان کی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئی، مگر کچھ پہلے سے بہتر سمجھ رہے ہیں. انڈیا کو اس کا نقصان نہیں ہوگا. ابھی 2 دن پہلے ہی پرائم منسٹر عمران خان نے افغانستان کے ٹریڈ کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے کوئی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کو افغانستان یوز کرے گا پاکستان کے خلاف. تو انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا. میرا نہیں خیال انڈیا پاکستان میں کوئی ایسے اقدامات کر رہا ہے یا کرے گا جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں، انٹل انلیس وہ انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف نہ جاتے ہوں. تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے. چائنا میرا نہیں خیال وہاں پہ اپنے پنجے گاڑ سکے گا افغانستان میں. انڈیا کے بہت اچھے ٹرمز ہیں افغانستان میں. ابھی جب عبداللہ نے وزٹ بھی کیا تھا پاکستان اور انڈیا کا، تو پاکستان کی طرف سے بہت ڈھول بجائے گئے کہ دیکھیے عبداللہ آ گئے ہیں پاکستان میں، انڈیا کا پروپیگنڈا خراب ہو گیا ہے پاکستان کے خلاف. اور پھر اگلے روز وہ انڈیا بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ. اور انہوں نے جو انڈیا کے ساتھ باتیں کی وہ پاکستان میں جو انہوں نے باتیں کی تھی اس سے بہت مختلف باتیں تھیں. تو افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈر، ایون طالبان کے بہت سارے دھڑے بھی انڈیا کی جو وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں ایفرٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور وہ آن بورڈ ہیں انڈیا کے ساتھ. اور پاکستان کو یہ چیلنج ہے. پاکستان کی بہت ساری پالیسیز بدل گئی ہیں. چائنا اب قدم نہیں وہاں پہ اس طرح گاڑ سکے گا، اپنے پنجے نہیں گاڑ سکے گا جس طرح خدشہ ہے افغانستان میں. اور افغانستان میں امریکہ کا اثر اور امریکہ کی پریزنس بالکل رہے گی. وہ withdrawal ڈز ناٹ مین کہ وہ وہاں سے مکمل طور پر جا رہا ہے، وہ صرف اپنی فوجیں لے کر جا رہا ہے. آخر میں ایک اور سوال کو ایڈریس کرتا ہوں، اگر ہے گریش کمار بلور جی کا، بہت ہی باقاعدگی سے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، کویشچنز بھی، کمنٹس بھی دیتے ہیں. وائی مسلم امہ
not human ummah. آپ کے گریش جی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. بدقسمتی سے مسلم امہ میں جتنا ظلم جتنی زیادتی خود مسلم کمیونٹیز کے اوپر ہوتی ہے اور عرصہ دراز سے ہو رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے, کل بھی ہونے کا یہی جو ہے خدشہ ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ آپ کے سوال کا بالکل سیدھا سا جواب ہے کہ یہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, اپنے آپ کو مرر میں نہیں دیکھتے, اپنے آپ کو وکٹم بنا کے اور اپنے اس مسلم امہ کے کارڈ کو وکٹم اڈ کے کارڈ کے طور پر پلے کرتے رہتے ہیں, پولیٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اپنے مرر میں نہیں دیکھتے, اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں. اسی دکھ بھرے خیالات کے ساتھ میں آج کے سپر چیٹ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکریہ. آپ نے بات چیت سنی فرائیڈے کو ڈاکٹر رنویر شاردا جی کے ساتھ, یہی بات چیت آپ سنیں گے ہمارے ساتھ. اور آج کا سپر چیٹ لائیو طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. فیس بک پہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ لائک کیجیے, انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ فالو کیجیے, اور paypal.me/tagtv international کے رائیں آپ 24/7 ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج کا سپر چیٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد. ملیں گے سپر چیٹ میں فرائیڈے کو رات کے 10 بجے بھارت کے سمے کے مطابق, پاکستان کے سمے کے مطابق 9:30, کینیڈا ٹورانٹو نیو یارک اور ڈی سی کے سمے کے مطابق 12:30, پاکستان کے سمے کے مطابق 9:30, یو کے سمے کے مطابق 4:30 PM. Thank you very much. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.